इन लोगों की ज़बानें बंद होगी, इन लोगों के हाथ तोड़े जाएंगे जब, और ये बातें तभी होगी जब हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी और अल्लाह के कुरान की मोहब्बत होगी। ये देखें ये लोग क्यों कुरान को जलाया जा रहा है, क्यों कुरान भी की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आज कुरान की बेहुरमती की जा रही है तो ये हमारी खामोशी की वजह से की जा रही है। आज पूरे मुल्क के अंदर जो कुरान के साथ मोहब्बत रखता है, जो अल्लाह के महबूब के साथ मोहब्बत रखता है, वो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज कर रहा है कि कुरान की बेहुरमती करने वाले को सजा दी जाए। बोले कुरान की बेहुरमती करने वाले को सजा दी जाए। लेकिन ये तब भी होगा जब हमारी मस्जिदें आबाद होंगी। हमने घरों में जाके बताना है, जब मस्जिद में अजान हो रही हो तो सड़क के ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर म्यूजिक चल रहा हो तो मुझे बताएं उस मुल्क के अंदर इमाम साहब की मस्जिद में आकर कौन बात सुनेगा। जिस मुसलमान को इतना इल्म नहीं कि साथ मस्जिद में नमाज हो रही है और मस्जिद के साथ गाने चल रहे हैं, इधर मस्जिद में नमाज हो रही है और इधर शादी ब्याह पर सामने जो है वो नाचा जा रहा है, मुझे बताएं वो कुरान की इज्जत पर कैसे बोलेगा। वो उसे तो एहसास नहीं है। मुझे बताएं ये हज और उम्रे जो कुछ भी मिला है, अगर मिला है तो हुजूर का सदका मिला, अगर मिला है तो हमें कुरान की वजह से मिला है। अरे यार कुरान की इज्जत नहीं है तो हमारी नमाजें किस काम की हैं? अगर कुरान की इज्जत नहीं है तो हमारी खुशियां किस काम की हैं? अगर कुरान की इज्जत नहीं है तो हमारी मस्जिद आबाद, हमारी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मस्जिद आबाद किस काम की है? अगर कुरान की इज्जत नहीं है, अगर अल्लाह ने ये हमें खूबसूरत घर अता फरमाए तो ये कुरान का सदका है। मुसलमान को इतना हया ना हो, तुम्हारा कुरान जलाया जा रहा हो तो कुरान को सुनने के लिए तैयार नहीं, तू मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं, तू कुरान के लिए जान को बांध में मारेगा, तू कुरान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तू कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। कुरान को जलाया जा रहा है तो क्यों जलाया जा रहा है? ये हमारी खामोशी की वजह से जलाया जा रहा है। हमारी मस्जिदें वीरान है इसलिए कुरान को जलाया जा रहा है, कुरान को कदमों में रोंदा जा रहा है। आज मस्जिद को टाइम नहीं दे सकते। आज मेरे कुरान को, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह खुद फरमाता है, अरे मोमिनो कुरान तुम्हारे लिए शिफा है। आज तू कहे, आज जितने साथी तशरीफ फरमा आपको शायद मालूम हो, अरे स्वीडन के अंदर तुम्हारे कुरान को जलाया जा रहा है। आज हफ्ते के बाद तुझे वक्त न मिले, वक्त ऊपर चला जाएगा। मौलवी साहब वक्त मैंने दुनिया के काम करने हैं, मैंने बच्चों को लेना है, मैंने घर जाना है, मेरा मेहमान आया है। अरे मैंने कहा तेरे सारे मेहमान, तेरी मेरी सारी औलादें कुरान पर कुर्बान हो। अरे कुरान को जलाया जा रहा हो, तू और मैं वक्त में देखे, तू और मैं अपने घरों के देखे। मैं कहता हूँ अरे अल्लाह की कसम आज कुरान को इसी वजह से भी हुर्मती का निशाना बनाया जा रहा है। तेरी मेरी मस्जिद वीरान है, तेरा मेरा घर आबाद है, अल्लाह का घर वीरान हो गया। अरे हफ्ते के बाद मौलवी का बयान सुनने के लिए वक्त पर नहीं आता। फिर मुझे बता, मैंने कहा इधर अजान हो रही हो, साथ म्यूजिक चल रहा हो, इधर नमाज़े ज़ोहर हो रही और गली में ढोल बज रहे हो, इधर नमाज हो रही हो, साथ वाले घर में गाना बजाना चल रहा हो। मुझे बता ये इतनी हैरत की बात नहीं। जा छान के देख ले, अपनी मस्जिदों की अलमारियां देख ले। हमारा कुरान तो कहता है, हमारा इस्लाम कहता है कुरान इतनी शान वाली किताब है, इसके ऊपर बाकी किताब तो किताब रही, तर्जमे वाला कुरान भी नहीं रख सकते। अभी आपको बात नहीं समझ आई। कुरान इतनी इज्जत वाली किताब है कि इसके ऊपर खाली कुरान के ऊपर तर्जमे वाला कुरान भी तू नहीं रख सकता। वो मस्जिद की अलमारी, उसके अंदर इज्जत के साथ कुरान रखा जाएगा, जिसके अंदर इमाम बच्चों को दर्स दे रहा है। तुम्हारी मस्जिद में बच्चा पढ़ने वाला ना हो, तुम्हारी मस्जिद में मोहल्ले का जवान कुरान को, मस्जिद की अलमारी को खोलने वाला ना हो, तो वहां पर कुरान की इज्जत क्या? फिर मुल्क के अंदर, तुम्हारी इस दुनिया के अंदर, तुम्हारी इस धरती के ऊपर कुरान को रौंदा जाएगा।
اور یہ کیوں روندا جا رہا ہے؟ میرے دل کے اندر وہ درد ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور آج قرآن کو جلایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ ان کو تو اپنی سیاست کی پڑی ہے، ان کو تو اپنی معیشت کی پڑی ہے۔ اور یہ یاد رکھے قرآن کی ہمیشہ شان بلند ہے، بولے قرآن کی ہمیشہ شان بلند ہے، لیکن یہ بار بار جو زخم ہمیں دیے جا رہے ہیں نا، ہمارے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کے اندر قرآن کی کتنی محبت ہے۔ حالانکہ آپ کو علم ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ اچھا کئی بندے یہ شیطان جو ہے نا ذہن میں یہ فطور ڈالتا ہے، اور حضور کی عزت کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے نا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وہ کیا دھوکہ ہے؟ آپ پڑھے لکھے حضرات بھی میری بات کی تائید کریں گے، وہ دھوکہ کیا ہے؟ ہمیں پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، کہا جاتا ہے جی حضور نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، تو تم روڈ بلاک کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ان کو قتل کر دو۔ میں نے کہا حضور نے معاف کیا، حضور کے صحابہ نے معاف نہیں کیا۔ انتہائی قیمتی بات میں پھر گزارش کر رہا ہوں، ابھی ساتھی کچھ اب تشریف لائے ہیں، میں یہ موضوع اس لیے میں نے منتخب کیا قرآن کی عزت کے بارے میں۔ سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا گیا، ایک اور ملک کے اندر قرآن کو روندا گیا۔ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم تمہاری اور میری خاموشی کی وجہ سے۔ انہیں پتہ ہے جو مسلمان نماز فجر کو اٹھ کے صرف صف کے اندر چند آدمی کھڑے ہو یا چند بوڑھے کھڑے ہو، میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا اگر تم اسلام کے دشمنوں کو برباد کرنا چاہتے ہو نا تو پھر صرف اتنا کرو، سارے مسلمان نماز فجر کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو تمہارا دشمن آنکھ اٹھا کر تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ اسے معلوم ہے جو اللہ کے ایک کہنے پر اکٹھا ہو جائے گا وہ مجھے نیز و نابود کر دے گا۔ اچھا پھر قرآن نے کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے، یہاں پر بھی شیطان دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جب اللہ خود حفاظت کرنے والا ہے تو یہ لوگ پھر قرآن کی بے حرمتی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس کی تفسیر جا کے پڑھ۔ علماء نے کہا اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت اس طرح کریں گے کہ جس طرح باقی لوگوں نے اپنے صحیفوں کو، قرآن اپنی کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو تبدیل کیا تھا نا پچھلی قوموں نے، اس طرح یہ قرآن تبدیل ہو سکتا، بلکہ علماء نے فرمایا زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی، ہم اس کی حفاظت کریں، اللہ نے یہ فرمایا۔ لیکن آج جو ہو رہا ہے یہ تمہاری میری کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور کیوں؟ حضور کی عزت سب سے بڑھ کر ہے، اور اگر قرآن ہمیں ملا ہے تو یہ حضور کا ہے۔ اچھا ایک اور بات، یہ متفقہ فیصلہ ہے جو حضور کے صحابہ پر بھونکے وہ دائرہ اسلام سے۔ اچھا چلو اس بات کو بھی چھوڑتے ہیں، مجھے بتائیں صحابہ کو بھی چھوڑ دیں، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیں، باقی اولیاء اللہ کو چھوڑ دیں، قرآن سب کا تو ایک ہے نا، بولیں یار قرآن سب کا ایک ہے، ہر مکاتب فکر کا قرآن ایک ہے، اس کے اوپر سب کا یقین ہے۔ مجھے بتاؤ کہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے قرآن نے یہ بتایا کہ نہیں کہ صحابہ جنتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ جب قرآن کہتا ہے کہ میں حضور کے صحابہ سے راضی ہوں، اللہ فرما رہا ہے، تو مجھے بتا جو صحابہ کو بھی ایمان کہے گا وہ قرآن کے مطابق پھر دائرہ اسلام سے خارج ہوا کہ نہ ہوا؟ تو پھر اگلی بات، لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے تو اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب اگر حضور کے صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، بلکہ اولیاء اور علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ ساری امت کے اولیاء اگر ایک جانب ہو جائے نا تو جس گھوڑے پر بیٹھتا ہے اس کے گھوڑے کے کھر میں جو مٹی جم جایا کرتے ہیں سارے اولیاء اللہ اس مٹی کے برابر بھی ہو سکتے۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ تو مجھے بتائیں جو صحابی حضور کو صرف ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اگر اس کو بندہ بے ایمان کہے، اس کی بے حرمتی کرے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو قرآن کو جلائے
اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمیں دلیل دیں قرآن سے یا حدیث سے کہ جو قرآن پہ حرمتی کرے وہ دائرہ اسلام سے کیسے خارج ہے اور اس کو سزا کیسی دی جائے. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک امام تھا. بولیے کون تھا؟ ایک امام تھا. اب مجھے بتائیں ہم امام کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو کرتے ہیں وہ بولیں. ہم امام کی علماء کی عزت کرتے ہیں، جو عالم حق ہے ان کی عزت کرتے ہیں. اور یار میرے جیسا بھی امام ہو لوگ اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو جو حضرت عمر کے زمانے کا امام ہو، حضرت عمر کے زمانہ میں نماز پڑھائے، پھر اندازہ لگائیں اس کی عزت اور کتنی ہوگی. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن کی صورت ہے سورہ عبس 30ویں پارے کے اندر ہے، آپ سے قرآن جانتے ہوں گے، 30ویں پارے کے اندر سورہ عبس ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جلال کے ساتھ جو ہے ارشاد فرمایا، غصے کا اظہار کیا اللہ نے. تو وہ بدبخت جو امام تھا نا، منافق تھا، وہ ہر نماز کے اندر سورہ عبس اس وجہ سے پڑھتا تھا حضور کی بے عزتی کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. مجھے بتائیں حضرت عمر کے زمانے میں امام ہو وہ حضور کی عزت نہ کرے اور قرآن بار بار پڑھے تو حضرت فاروق اس اعظم اسے قتل کر دے. تو آج کے دور کے اندر کوئی بدبخت قرآن کی بے حرمتی کرے تو پھر اس کی سزا یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اب آپ بھی کہیں گے مولوی صاحب اتنا وقت ہو چکا ہے، اس بدبخت نے تو کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں وہ جواب دے رہا ہوں. اس مائی نے کہا، لوگوں نے سوال کیا، بڑے بڑے وزیر اور امیر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، اے مائی تو دھاگے کی ہڈی لے کے آئی ہے. حضرت یوسف اور اس دھاگے کی ہڈی کا جوڑ نہیں ہے. لیکن اس بڑھیا نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے اس دھاگے کی ہڈی کے ساتھ یوسف خرید سکتی نہیں، لیکن میں چاہتی یہ ہوں قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں کا نام لیا جائے نا، اس کتاب میں میرا بھی نام شامل ہو. میں کہتا ہوں کٹیڑا والوں، کل قیامت کے دن جب قرآن کی حرمت کے بارے میں آواز بلند ہو، رب کہے کون کون تھا جب اس دھرتی پر قرآن کو جلایا گیا؟ کون تھا جو میرے قرآن کی عزت کے لیے بولا تھا؟ ہاتھ اٹھا کر کہو، اے بولو، ہاتھ اٹھاؤ یار. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اور اے اللہ تیری مسجد کو گواہ بنا کر کہتے ہیں تیرے قرآن کو جلایا گیا اور ہم نے ہاتھ کھڑے کیے کہ اے اللہ ہم ان بدبختوں کے لیے بدعا کرتے ہیں، اے اللہ قرآن کی عزت کے لیے ان کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ قرآن کی عزت کے لیے ان کو ہدایت عطا فرما دے، اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے. دعا کرتا ہوں اے اللہ کریم جو بھی اسلام کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما، جو حضور کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما، جو قرآن کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.